अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। हैं? इसने मुझे कमरे से निकाला? मुझे? मतलब डॉक्टर जरगुन आजिम को? वो हैरत से बड़बड़ाई, फिर मुस्कुराई। बच्चों, तुम्हारा पाला इस बार जरगुन आजिम से बड़ा है। नाको चने चबवा दूंगी। तलाक मुझे खुद दोगे, बल्कि हाथ भी जोड़ोगे। वो सीढ़ियां उतरती मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई थी। जरगुल चेंज करके अभी लेटी ही थी जब जरिश रूम में आई। तुमने मुझे बताया नहीं अजलान बख्त शादी कर रहा था? उस चलती जुबान से जरिश ने गुस्से से पूछा। उसकी चलती जुबान जरूर है आपी, लेकिन दिल की काली नहीं है। वो बहुत साफ दिल की है और अजलान बख्त ऐसी ही लड़की डिजर्व करते थे। जरगुल तन से बोली, तुम्हारी भी बहुत जुबान चलने लगी है। उस चलती जुबान की सोहबत में रहकर जरिश ने तन से अपनी बहन को घूर कर कहा, हाँ जुबान चलानी तो आ गई है, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठानी नहीं आई है। जरिश नाइट क्रीम हाथों में लगाती स्पॉट अंदाज में बोली, अम्मी से कहती हूँ तुम्हारा इस लड़की से मेल जोल जरा कम करवाएं, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। जरिश गुस्से से कहती कमरे से निकल गई, जबकि वो सर झटकती हुई खिड़की में आई। आधा चांद बादलों से झांकता बहुत भला लग रहा था। वो चौंकी थी। नीचे ख़याम लड़कों से चीजें वगैरह उठवा रहा था। अंदाज में बहुत संजीदगी थी। ब्लैक पैंट शर्ट में वो काफी उलझा उलझा सा लग रहा था। जरगुल उसे देखे गई, जैसे आंखें और दिल पर इख्तियार न हो। काम करवाता वो अचानक से ही उसके कमरे की खिड़की की तरफ मतवज्जा हुआ था। जरगुल की आंखों में नमी झलकने लगी थी, जबकि ह्याम बेबस सा उसे देखे गया। जरगुल गुस्से से एकदम खिड़की बंद करती उसे टेक लगा गई। आंखों में से मोटे मोटे आंसू बाहर आने लगे थे। आपी कितनी खूबसूरत लग रही थी ना? हनान ने बाप को चाय देते हुए मोहब्बत से कहा। मत पूछो उस लड़की ने आज मुझे मेरे बाप भाइयों के आगे कितना शर्मिंदा करवाया है। 2 महीने के एक्टिंग कोर्स में ये कितनी एक्टिंग करना सीख चुकी है। बात बात पर डायलॉग बाजी। आज़म साहब चाय का सिप लेते हुए बोले, लेकिन अंदाज में गुस्सा नहीं। अपनी बेटी के लिए प्यार ही प्यार था। वो तीनों ऐसे ही रहते आए थे, छोटी छोटी बात एक दूसरे से शेयर करने वाले। पापा, आपी का जहन अभी बच्चों वाला है। वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझती। अभी आपी की बात तय नहीं हुई थी। मुझे बहुत पहले से अजलान भाई बहुत अच्छे लगे थे। अपनी आपी के लिए मैंने एक दिन चुपके से दुआ की थी, काश मेरी आपी का हस्बैंड भी इन जैसा हो। और वो कबूलियत का टाइम था। अल्लाह ने उन जैसा नहीं, वही मेरी आपी की किस्मत में लिख दिया। सच में आज बहुत खुश हूँ, वरना एली ने जितना हमें ऑस्ट्रेलिया में तंग किया है, मैं डर गया था अपनी आपी को लेकर। हनान बहुत संजीदगी से बोला, हुनान उसका जिक्र मेरे सामने मत करना। मैं भी इसीलिए मान गया था जरगून की शादी को लेकर, वरना जरगून की रजामंदी के बगैर मैं हरगिज उसकी शादी अजलान से ना करवाता। आजिम साहब गहरी सांस खारिज करते हुए बोले, अब कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहें आप। हुनान उनके कंधे पर सर रखता नर्म लहजे में बोला। आजिम साहब फिक्रमंदी से सर हिलाते हुए चाय पीने लगे। उसे अभी सोफे पर लेटे हुए मुश्किल आधा घंटा ही हुआ था जब आहिस्ता से दरवाजा नॉक हुआ। वो चौंक कर आंखों से हाथ हटाता हुआ उठ बैठा। ये लड़की नहीं सुधरेगी, लगता है इसे सीधा करना ही पड़ेगा। वो गुस्से से बोलता हुआ दरवाजा खोल गया। वह दरवाजे में खड़ी शख्सियत को देखकर चौंका था। आप? वो हैरत से आगा जी को देखता हुआ बोला, जबकि पीछे खड़ी जरगून आजिम उनके कंधे से सर निकालती हुई झांक रही थी। वो लब भींच गया। अजलान बख्त, ये क्या तमाशा था? वो सर्द लहजे में बोले। कौन सा तमाशा? वो गुस्से से बोला, मुझे कमरे से धक्के देकर बाहर निकालने का। आगा जी की बजाय जवाब पीछे से आया था। तुम्हें तो मैं सीधा करता हूँ। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था जब वो सरायत से आगा जी से लिपट गई। आंखों में नाचती शरारत वो अच्छे से समझ रहा था। बदतमीज से, ये अब तुम्हारी बीवी है। ऐसी तरबियत तो नहीं की थी हमने तुम्हारी। क्या हो गया है तुम्हें? अपने रिश्ते को पहचानो। ये जितना घर तुम्हारा है उतना ही इसका भी है, और इस कमरे में भी इसका तुम्हारे जितना ही हक है। ऐसा रद्द-ए-अमल देख करके तुम कुछ लोगों को खुश करना चाहते हो क्या? आगा जी रूम में आते हुए बहुत संजीदगी से 2 टोक बोले थे। वो होंठ भींच कर उस शैतान की नानी को कोस कर रह गया। उसके तो वहमो गुम्मा में भी नहीं था कि वो सीधा आगा जी को ही बुला लाएगी। ये लड़की उसकी सोच से ज्यादा तेज थी, जो अब आगा जी के सामने मासूम सा मुंह बनाए खड़ी थी। बख्त, अब मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, अंडरस्टैंड? वो दरिश्त लहजे में बोले थे।
وہ جواباً چپ ہی رہا. سر میں درد کی بہت تیز چیزیں اٹھنے لگی تھی. آئی ہوپ اب آپ آغا جی کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیں گے. آغا جی کے جانے کے بعد وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہوئی بولی. وہ غصے سے اس کی کلائی پکڑتا بیڈ پر پٹک چکا تھا. وہ درام سے بیڈ پر گری تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولی. یہ گھر، یہ کمرہ اب تمہارا ہے نا، کیونکہ بیوی ہو تم میری، تو اب بیوی بنو نا مس مرضی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، اور ایسے کیسے گرایا آپ نے مجھے؟ اب اگر ٹچ کیا نا تو چیخ چیخ کر دوسرے حویلی والوں کو بھی بلا لوں گی. وہ بیڈ سے کھڑی ہوتی ناک چڑھا کر بولی. سیریسلی مس مرضی؟ ٹھیک ہے چلاؤ، میں بھی تو دیکھوں کتنا لاؤڈ سپیکر ہے تمہارا. وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا سرد لہجے میں بولا. اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ سرائط سے اس کے پاس سے گزر کر پیچھے ہوئی تھی. بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے مار رہا ہے. وہ بہت اونچا چلائی تھی جس پر وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر رہ گیا. مس مرضی، یہ دیواریں ساؤنڈ پروف ہیں، وہ بہت ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا. زرگون جو فل والیوم میں چلا رہی تھی اس کے سرد لہجے پر ایک دم سے چپ ہوئی. کیا پہلے نہیں بتا سکتے تھے آپ؟ چیخ چیخ کر میرا گلا دکھنے لگا ہے. وہ غصے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی. آغا جی کو کیوں بلا کر لائی تھی؟ وہ اس کے قریب آتا بھینچے ہوئے لہجے میں بولا. تو آپ نے مجھے روم سے کیوں نکالا؟ ہاں، میری بے عزتی کی، دھکا دیا، کیا میں چپ چاپ بیٹھی رہتی؟ ہرگز نہیں. زرگون عظیم اپنے حق میں آواز اٹھانے والی ہے. وہ بہت فخر سے گردن اکڑا کر بولی. دیکھ چکا ہوں کتنی آواز اٹھا سکتی ہو تم اپنے حق میں. وہ بہت غصے سے بولا. یہ تو تانے دے دے کر ہی مار دے گا. کہاں پھنس گئی میں؟ اس اہلی کو تو مزہ چکھا دیا، تمہیں بھی خوب مزہ چکھاؤں گی مسٹر اذلان بخت. وہ اس کے غصے کو غور سے دیکھتی تن سے بڑبڑائی. منہ میں بڑبڑانا بند کرو اور جاؤ ساتھ والے روم میں چلی جاؤ. وہ بہت غصے سے اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا. یہ روم میرا ہے، آغا جی نے کہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنا روم نہ چھوڑنا. وہ بیڈ پر چڑھتی ڈیٹ پن سے بولی. دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں پر آ چکا تھا. لمبے گھنگریالے بال کچھ آگے تھے تو کچھ پیچھے. زیور میک اپ ایسے ہی تھا جیسے ابھی کیا ہو. ناک میں پہنے گولڈ نتھ جس میں ریڈ بڑا سا موتی تھا اس کے چہرے کو عجیب سا حسن بخش رہا تھا. لیکن اذلان کی نظریں اس کی ٹانگوں پر تھیں جو اچھل اچھل کر بیڈ کی چادر کو خراب کر چکی تھی. کیا ہے یہ؟ میرا روم ہے، جیسے مرضی رہوں. وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی ہوئی ناک چڑھا کر بولی. اذلان بہت غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا. زرگون اسے دیکھتی بیڈ سے چھلانگ لگا گئی، لیکن اذلان بخت کے ہاتھ میں اس کا دوپٹہ آ چکا تھا جو کندھے پر پن سے سیٹ کیا گیا تھا. بچکانہ حرکتیں بند کرو زرگون عظیم، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ایک بار کا کہا سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ روم سے نکلو اور ساتھ والے روم میں چلی جاؤ. لیکن تمہارے دماغ میں کوئی بات گھستی ہی نہیں. وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتا ہوا بہت درست لہجے میں بولا تھا جس پر زرگون نے ناک چڑھایا تھا. مطلب کہ سیریس نہیں ہونا تھا. اس نے چاہے وہ جوتوں سے ہی کیوں نہ اس کی دھلائی کر دیتا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں میں کون ذہن ہوں جس کے باپ نے رشوت سے اسے پاس کروا کر ڈاکٹر بنایا تھا؟ وہ بھی بہت غصے سے بولی. اف اللہ آغا جی، یہ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ وہ اس کے کندھے جھٹکتے ہوئے غصے سے بڑبڑایا. وہ مسکرائی. ویسے اب مجھے پتہ لگ گیا ہے آپ کی پہلی بیویاں کیوں آپ کے ساتھ نہیں رہ پائیں. وہ آپ سے ڈر کر بھاگ گئی ہوں گی نا. وہ اس کے چہرے کو دیکھتی شرارت سے بولی، جبکہ اذلان بخت کے چہرے پر بہت کرخت تاثرات چھائے تھے. چہرہ ایک دم سے سپاٹ ہوا تھا. وہ اس کے کندھوں سے ہاتھ چٹکتا ایک دم پیچھے ہوتا الٹے قدموں سے چلتا وہ باہر نکل گیا تھا. ہیں اسے کیا ہوا ہے؟ بڑا بیچارہ سا منہ بنا گیا ہے بیویوں کے ذکر پر. لگتا ہے ان کو مس کرتا ہے بیچارہ. وہ پرسوچ نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی ہوئی بولی جو وہ جاتے ہوئے بہت زور سے مار کر گیا تھا. ہمیں کیا، مٹی پاؤ. وہ بیڈ سے اترتی اپنے بیگ کی طرف بڑھی جو کچھ دیر پہلے ہما رکھ گئی تھی جس میں 3-4 ڈریسز تھے. وہ بلو ٹراؤزر پر ہاف وائٹ شرٹ پہنے منہ ٹاول سے صاف کرتی باہر نکلی. کچھ بھی کہو روم لاجواب ہے بڑے میاں کا. 2 دیواریں شیشے کی تھی جس سے باہر کا منظر تو دکھتا تھا لیکن اندر کا نہیں. بڑا سا بیڈ جس پر وائٹ نیلے پھولوں والی چادر بچھی تھی. نیلے خوبصورت سلک کے پردے، وائٹ پینٹ دیواروں پر کیا گیا تھا. کمرے میں ہر چیز نیلی اور وائٹ تھے. فرنیچر بھی وائٹ، جبکہ دروازوں پر بھی نیلا پینٹ تھا. اف، یہ کمرہ تو میرے ڈریم جیسا ہے. طلاق کے بعد اس روم کو بہت مس کروں گی. وہ بیڈ پر چڑھتی وائٹ کمبل جس پر نیلے ڈاٹ تھے اوڑھتی ہوئی تعصب سے بولی. ہنی کو میسج تو کر دوں ذرا. موبائل پکڑتی وہ حنان کو میسج ٹائپ کرنے لگی. ہنی کے بچے صبح میری بیڈ ٹی دے جانا ورنہ جاتے ہونا تمہارا خشر نشر کر دوں گی.
मैसेज टाइप करके साइड वाली टेबल पर रखती खुद पर कंबल ओढ़ गई। नीचे तहखाने में बने जिम में बैठा वो सर दर्द से पागल हो रहा था। आंखों में सुर्ख डोरे बहुत वाजिया थे। बाल जो हमेशा जेल से सेट किए गए होते थे आज माथे पर बिखरे पड़े थे। क्या मेरा वजूद किसी के लिए भी अहमियत का हामिल नहीं था? वो दर्द से बड़बड़ाया था। आगा जी चाय की चुस्कियां लेते मुस्कुराए जा रहे थे। आज आप बहुत खुश हैं? रुकैया बानो ने इन्हें देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। हाँ मैं खुश हूँ। मेरा बेटा इंशाल्लाह एक दिन बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेगा। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट हुआ करेगी। तुम देख लेना बानो। वो सामने दीवार पर नजरें जमाए हुए बहुत यकीन से बोले। इंशाल्लाह, रुकैया बानो ने मोहब्बत से कहा। लेकिन जरगून अभी बचकाना बहुत है। वो कैसे उसे समझेगी, कैसे उसे शोहर का दर्जा देगी? रुकैया बानो फिक्रमंदी से बोली। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अपने बेटे की जिंदगी के कुछ फैसले मैंने जल्दबाजी से लेकर उसकी जिंदगी को खराब कर दिया था। अब मैं और जरगून उसकी जिंदगी संवारेंगे। जरगून को मैं हैंडल कर लूंगा। वो बहुत प्यारी बच्ची है और सबसे अहम साफ दिल की। मुझे अपने बख्त के लिए किसी ऐसे ही इंसान की तलाश थी, वरना रिश्ते तो उसके लिए अभी भी बहुत आते थे। मेरे बेटे में कौन सा कमी है? करोड़ों में एक है। वो बहुत मोहब्बत से उसका जिक्र करते थे। दर हकीकत वो अपने बेटों से ज्यादा उसी से मोहब्बत करते थे। रुकैया बेगम मुस्कुराई थी। अल्लाह करे जो आपने सोचा है वही हो। रुकैया बेगम दिल में बोलती हुई फिर से चाय के घूंट लेने लगी। अरे हनी, तुम किचन में क्या कर रहे हो? अगर किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे या किसी मुलाजमा से कह देते। जरगुल उसे सुबह सुबह किचन में देखती हुई हैरानी से बोली। अपनी आपी के लिए बेटी हमेशा मैं ही बनाता आया हूँ जरगुल आपी। वो चाय को शीशे के कप में डालता हुआ बड़े मसरूफ से अंदाज में बोला। जरगुल मुस्कुराई उस कमसिन लड़के को देखकर। लाओ मैं डालती हूँ और ले भी जाऊंगी और तुम्हारी आपी से कह दूंगी ये चाय तुम्हारे हनी ने बनाई है। जरगुल उससे टी पॉट लेती मुस्कुराकर बोली, जबकि वो मुस्कुराया। किचन में आती माला वहीं ठटक कर रुक गई। उफ, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। ये क्यों मुझे खुद से बांध रहा है? वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए धीरे से बड़बड़ाई। ओके, आप ले जाएं, मैं तब तक जरा फ्रेश हो लूं। वो कहता हुआ पलटा जब माला को सामने खड़े देखा। गुड मॉर्निंग, वो हल्की मुस्कान से उसे कहता हुआ किचन से बाहर निकल गया। माला बेसाख्ता पलटकर उसकी पुश्त देखती रह गई। माला, तुम ये ट्रे पकड़ो, मैं जरा दूसरा ट्रे पकड़ लेती हूँ। जरगुल माला को देखती हुई बोली। अच्छा। माला ट्रे थामती हुई धीमे से बोली। जरगुल दूसरा ट्रे सेट करती हुई माला के चेहरे को देखती रही, जिसके चेहरे पर सुर्खी सी छाई हुई थी। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या हालत बना दी तुमने एक ही रात में मेरे कमरे की। वो सुबह सुबह कमरे में आता हुआ चिल्लाया, जो कमरे का कबाड़ खाना बना चुकी थी। सारा कमरा बिखरा पड़ा था। कंबल बेड से नीचे, तकिए, कुशन, कपड़े, टॉवल सब जमीन बोझ थे। खुद मैडम टांगे खुद में समेटे बाजू को सीने पर बांधे नींद में गुम थी। घुंघराले बाल सारे चेहरे पर बिखरे पड़े थे। ट्राउजर पिंडलियों से ऊपर तक आ गया था। जिससे खुद का आप ना संभाला जाए वो कमरे को क्या संभालेगा? वो गुस्से से कहता हुआ उसके सर पर पहुंच गया। जरगून आजिम, सर्द लहजे में वो उसे हिला गया, लेकिन वो मैडम उसका हाथ नींद में ही झटकती फिर से सो गई। सर्दी लग रही है मैडम को, लेकिन कंबल नीचे जमीन पर फेंक दिया है। उफ आगा जी, वो गुस्से से खुद पर जब्त करता रह गया। जरगून आजिम, वो एकदम से उसे नींद में ही बेड पर खड़ा कर चुका था। वो आंखें बंद किए नींद में उसके सहारे झूलती रही। उफ, वो झुंझला कर रह गया। जरगून, इस दफा उसने उसे अच्छा खासा झंझोड़ दिया था। क्या हुआ, क्या हुआ? चोर चोर, पापा एली आ गया, पापा एली आ गया। वो आंखें बंद किए नींद में ही चिल्लाई थी और फिर एकदम से उसके सीने से लगी थी। हनी, एली आ गया, वो मुझे ले जाएगा, मुझे बचाओ। वो इसमें घुसती अजीबोगरीब हरकतें करती उसे साकत कर गई। जरगून, वो इसे खुद से जुदा करता चिल्लाया था, जिस पर वो एकदम से आंखें खोलती उसे देखे गई, जैसे समझ ना पा रही हो वो कहाँ है और क्या हुआ है। अरे ये यहाँ ही है। फिर एकदम से उसे कल की हुई शादी और रुखसती याद आ गई। क्या है, मुझे इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? मैं फालतू नहीं हूं, ना ही मेरी नींद इतनी गहरी है जिससे कोई मेरा फायदा उठा सके। चीर कर रख दूंगी, बल्कि हाथ तोड़ दूंगी। वो स्टार्ट हो चुकी थी, अब उसकी जुबान ने कौन सा रुकना था। वो बेजार तासुर से उसका चेहरा देखता एकदम से उसके चलते होंठों पर अपना भारी हाथ रख गया। वो आंखें फैलाए उसे देखे गई, जैसे पूछा हो ये क्या बदतमीजी हो। खामोश, एकदम खामोश। कैसे रखा चाचू ने तुम्हें इतना अरसा? उनकी हिम्मत को दाद देता हूं मैं।
ورنہ تمہیں برداشت کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ وہ غصے سے چلایا، مجھ سے یوں چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی اونچا نہیں سنتی، الحمدللہ کان سلامت ہے میرے۔ آہستہ بولے، میرا سر درد کر دیا ہے یوں چلا چلا کر۔ وہ الٹا اسی پر چڑھ دوڑی تھی۔ وہ لب بینچے اسے دیکھے گیا جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو اس لڑکی کا کیا کرے۔ السلام علیکم بڑے بھائی اینڈ بڑی بھابھی۔ زرگل اور مالا دروازے میں کھڑی دروازہ نوک کرتی مسکراتے لہجے میں بولی۔ وہ گہری سانس لیتا اور سلام کا جواب دیتا واش روم میں چلا گیا۔ ہائے یار، بڑے بھائی تو بہت غصے میں ہیں، زرگل نے مسکرا کر پوچھا۔ تمہارا دوست کا غصہ ان سے کم ہے کیا؟ بے فکر ہو یار، ویسے بیڈ ٹی میں ہنی کے ہاتھ سے لیتی ہوں۔ زرگل کو کپ میں چائے نکالتی دیکھ کر وہ بے بسی سے بولی۔ بڑی بھابھی صاحبہ، آپ کے پیارے بھائی نے ہی آپ کی چائے بنائی ہے، زرگل نے چائے اسے دیتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، میرا پیارا بھائی، میرا راج دلارا، میرا سونا شہزادہ۔ وہ چائے کا سپ لیتی اس کی بنائی ہوئی چائے کو پہچانتی بہت محبت و لاڈ سے بولی، جبکہ مالا ہلکی مسکان سے گال پر ہاتھ رکھے زرگل کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہم چلتی ہیں، آپ بڑے بھائی کو چائے دے دینا، زرگل کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ آپ؟ وہ حیرت سے اپنے لیے آپ کا استعمال ہوا لفظ بولی۔ آپ ہمارے بڑے بھائی کی بیوی ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور اگر آپ نہ کہا تو امیوں اور دادیوں سے بہت ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ اس بار مالا نے اسے تفصیل سے جواب دیا، جس پر وہ حیرت سے انہیں دیکھتی چائے کے سپ لیتی رہی۔ وہ دونوں اسے ہاتھ ہلاتی ہوئی چلی گئیں۔ ارشد اقصیٰ کو بھیجو صفائی کے لیے۔ وہ واش روم سے باہر آتا ملازم کو فون پر ہدایت دیتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ اس وقت وائٹ شرٹ بلیک پینٹ گرے کوٹ میں تھا، شاید وہ کہیں جا رہا تھا، تیاری تو یہی بتا رہی تھی۔ سو لیا؟ وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ ہاں، وہ حیرت سے بولی۔ سو لیا نا، اب نکلو میرے کمرے سے، میں کاؤنٹنگ سٹارٹ کر رہا ہوں، اور اگر تم تیسرے منٹ مجھے اس کمرے میں نظر آئی تو سیدھا بالکنی سے نیچے لٹکا دوں گا۔ بہت ہو گیا تمہارا، وہ بہت سرد لہجے میں بولا۔ ہیں؟ وہ حیرت زدہ سی بس یہی کہہ سکی۔ لیکن یہ تو میرا کمرہ ہے نا اب، وہ چائے کا کپ بیڈ پر رکھتی اچنبے سے بولی۔ ایک، وہ خود پر قابو پاتا کاؤنٹنگ شروع کر چکا تھا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ دو، وہ زرگون کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ تین، تین کہتا ہی غصے سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہائے امی جی، ابو جی، بچائیں مجھے، وہ اسے اپنی طرف غصے سے بڑھتا دیکھ کر چلاتی ہوئی باہر بھاگی تھی۔ جاتے جاتے چائے کو پیر مار گئی تھی جس سے سفید بیڈ شیٹ داغدار ہو چکی تھی۔ اوف! وہ سر تھام کر رہ گیا۔ وہ لڑکی اسے پاگل کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جی صاحب، ملازمہ کی آواز پر وہ خود پر کنٹرول کرتا اس کی طرف پلٹا۔ یہ کیس پکڑو، سارا کمرہ صاف ستھرا کر کے کیس دینو بابا کو دے دینا۔ وہ ملازمہ کو ہدایت دیتا والیٹ اور لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ باہر گارڈن میں بیٹھتی سامنے کیاری میں لگے پودوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے نیچے پھینک دینا تھا اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو۔ وہ صدمے سے بڑبڑائی۔ حیام بھائی، حیام کو دیکھتی ہوئے اسے آواز لگا گئی۔ جی، وہ اس کی طرف آتا ہوا احترام سے بولا۔ آپ اتنا کم کیوں بولتے ہیں؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، کم تو نہیں بولتا، بلکہ آپ زیادہ بولتی ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ نہیں، میں تو زیادہ نہیں بولتی، ویسے میرے فرینڈ تھے آسٹریلیا میں تھے، نہیں ہیں، وہ کہتے تھے ہماری زرگون بہت کم بولتی ہے، وہ بھی ڈاکٹر تھے، میں انہیں بہت مس کرتی ہوں۔ خیر مس تو وہ بھی مجھے بہت کرتے ہیں، پتہ ہے ہم مل کر بہت سی شرارتیں کرتے تھے۔ وہ بولنے پر آتی تھی تو چپ ہی نہیں ہوتی تھی، آخر سب نے اس کا نام ٹھیک ہی تو رکھا تھا، چلتی زبان۔ حیام پریشانی سے بڑبڑا کر رہ گیا۔ کیا آپ میرے لیے آج قورمہ اور بیف بریانی لے آئیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی، جبکہ وہ حیرت زدہ ہوا۔ آپ جانتی ہیں یہاں گوشت کی بنی ہوئی چیز نہ پکتی ہے نہ کھائی جاتی ہے، وہ حیرت سے بولا۔ کوئی نہیں، میں کھا لوں گی بنا کسی کو بتائے، اور آپ کی سیلری بھی ڈبل کروا دوں گی، آخر اب یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ ویسے یہ بڑے میاں سیلری کتنے دیتے ہیں تمہیں؟ کام تو بہت لیتے ہیں تم سے۔ باہر آتا ازلان وقت اس کی بات پر رکا تھا۔ کیا؟ حیام حیرت سے بولا۔ آف کورس، اور آپ کی شادی بھی میں ہی کرواؤں گی، بے فکر رہیں، وہ بھی زرگل سے۔ حیام نے حیرت سے اسے دیکھا جو اپنی شادی تو اپنی مرضی سے کر نہیں سکی تھی اور چلی تھی اس کی شادی کروانے۔ وہ آئی برو اچکا کر مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ازلان نے مٹھیاں بھینچی۔ حیام ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کرواؤ، وہ ان کی طرف آتا سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ ایک دم سے اس کی طرف پلٹی تھی جبکہ حیام سر ہلاتا ہوا جلدی سے وہاں سے رفو چکر ہوا۔ یہ کیا طریقہ ہے حیام سے بات کرنے کا؟ وہ بڑا ہے تم سے، اور دوسرا کیا تمہارا ڈریس اس قابل تھا؟
کہ باہر گھوم پھر سکو۔ وہ بہت غصے سے بولا، جبکہ اس نے حیرت سے اس کی بات سن کر اپنے ڈریس کو دیکھا۔ گھٹنوں سے اوپر شرٹ، نیچے کھلا ٹراؤزر، گلے میں جالی والا سٹالر۔ بات سنو میرے میاں، میرا جو دل کرے گا وہی پہنوں گی، اور جہاں دل کرے گا وہیں جاؤں گی۔ زیادہ چیں چیں کی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو ابھی مجھے بالکنی سے پھینکنے والے تھے نا، یہ بات دادا کو بتاؤں گی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی فالتو شے نہیں، اور طلاق بھی لوں گی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، اپنی مرضی سے شادی کروں گی۔ میں 20 سال کی ہوں اور خود کو دیکھو 37 سال کے۔ بہت غصے سے وہ بولی تھی۔ سیریسلی؟ وہ بہت غصے سے بولا تھا۔ سیریسلی مس، 20 سال؟ وہ آئی برو اچکا کر غصے سے بولا۔ ہاں تو میں کیا جھوٹ بولوں گی؟ وہ پراعتماد انداز میں بولی۔ آئی تھنک ہنی 18 کا ہے۔ کیا تم ہنی سے 2 سال ہی چھوٹی ہو اور 20 کی عمر میں تم ڈاکٹر بن گئی ہو؟ ہاؤ اسٹرینج، وہ تمسخر سے بولا۔ اس ہنی کے بچے نے بتایا ہوگا، پیٹ میں کوئی بات تو رکتی ہی نہیں۔ تمہیں تو سیٹ کرتی ہوں میں، ذرا پہلے ان سے تو نپٹ لوں۔ وہ ہنی کو کوس کر رہ گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ دیا۔ خود بڑے ہیں تو دوسروں کو بھی بڑا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں 20 کی ہوں اور رہوں گی۔ خبردار اگر مجھے کسی نے 20 سال سے اوپر بنایا ہو تو، وہ بلند آواز میں کہتی، بلکہ اسے سناتی ہوئی وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ جبکہ وہ کھول کر رہ گیا، اس لڑکی کا کوئی علاج نہیں تھا۔ بیٹا جاؤ، اچھے سے تیار ہو کر آؤ، ابھی گاؤں کی سب عورتیں آئیں گی تو کیا کہیں گی۔ جاؤ شاباش، میں نے تمہارے سارے کپڑے بخت کے گھر پہنچا دیے ہیں، تم جا کر ریڈی ہو جاؤ۔ دادی نے اسے عام کپڑوں میں دیکھ کر پیار سے سمجھایا۔ گئی تھی دادی، مسٹر خروس نے دروازہ لاک کروا دیا ہے۔ آپ کہتی ہیں ان کے ساتھ ایسے رہوں، ان کے ساتھ ویسے رہوں، لیکن انہیں نہیں سمجھاتی۔ رات کو مجھے کمرے سے نکال دیا، صبح دھمکی دی، پھر کمرہ لاک کروا دیا۔ یہ کوئی بات ہے؟ آج اگر آپ نے اسے ڈانٹا نہ تو میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ کیا بخت نے ایسا کیا؟ رقیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ جواباً وہ مظلومیت سے سر ہلا گئی۔ یہ پکڑو فون اور ملاؤ اس کا نمبر، دادی نے اپنا موبائل اسے دیتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ جلدی سے فون میں سے اس کا نمبر نکال کر یس کر گئی، ساتھ ہی فون سپیکر میں ڈال دیا اور دادی کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ فون 3-4 بیلز پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اذلان بخت سپیکنگ، اس کی مصروف سی آواز فون میں گونجی تھی۔ تیری دادی بول رہی ہوں میرے بچے۔ السلام علیکم دادی جان، وہ بہت احترام سے بولا۔ پیچھے سے بہت سی آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہ کسی بھیڑ میں ہو۔ یہ زرگون بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تم نے؟ دادی روب سے بولی، لیکن لہجے میں غصہ نہیں تھا۔ دادی جان، اب ہم نے کیا کر دیا ہے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ تم نے پہلے اسے کمرے سے نکالا، پھر شفقت صاحب چھوڑ کر آئے تو تم نے صبح اسے نیند سے بری طرح جگایا، پھر اسے بالکنی سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی۔ کیا ہماری بچی فالتو ہے؟ میں آئندہ نہ یہ سب سنوں۔ بچی کی آنکھوں سے اتنے موٹے موٹے آنسو بہے ہیں، اور پھر دروازہ بھی لاک کر کے چلے گئے۔ یہ کیا تک تھی؟ ہاں بتاؤ ذرا مجھے۔ دادی سٹارٹ ہو چکی تھی اس کی خبر لینا، جبکہ وہ بہت رسانیت سے ان کی باتیں سنتا رہا، بیچ میں بولا نہیں۔ اور زرگون عظیم، وہ تو خوشی ہو رہی تھی۔ دادی، اوکے، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ کیس دینو کاکا سے لے لیں، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، میں میٹنگ میں ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ان کا احسان مند تھا، وہ بھلا کیسے ان سے بدتمیزی سے بات کرتا؟ پھر وہ تھے بھی اس کے لیے قابل احترام۔ انہوں نے اسے تب پالا تھا جب نہ اس کا باپ اس کے ساتھ تھا نہ ماں۔ اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ دیکھا، وہ دل کا برا نہیں، بہت اچھے دل کا ہے۔ اب جاؤ، چابی دینو کاکا سے لے کر اچھا سا تیار ہو جاؤ، ورنہ یہاں لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ دادی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ جی، وہ بس یہی کہہ سکی۔ اوف، وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی ہنی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا کیا نہ سوچا تھا کہ مسٹر خروس کو ڈانٹ پڑے گی، لیکن ہنی میرے پیارے بھائی، وہ اس کے کمرے میں جھانکتی ہوئی بولی۔ میری جان سے پیاری آپی، آئی ایم ہیئر۔ وہ واش روم سے باہر آتا مسکرا کر بولا اور باہیں اپنی بہن کی طرف بڑھائیں۔ زرگون بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ آپ خوش ہیں؟ وہ اس کا سر احترام سے چومتا ہوا فکر مندی سے بولا۔ ہاں خوش ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ پاپا کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آئے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی۔ آپ ہی پاپا شہر گئے ہیں، تایا حبیب کے ساتھ شام تک لوٹیں گے۔ چلے آئے، آپ کے گھر چلتے ہیں، میں آپ کی ہی طرف آ رہا تھا۔ ہنی اس کا ہاتھ پکڑتا دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ میرا گھر؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں آپ کا گھر، حنان جواباً مسکرا کر بولا، جس پر وہ ناک منہ چڑھا کر رہ گئی۔ آپ ہی ماشاءاللہ گھر بہت پیارا ہے، اور اذلان بھائی کا پیسہ لگایا دکھتا بھی ہے۔ وہ گھر کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہوا بولا۔
ہاں یہ تو ہے، اچھا یہ بتاؤ ناشتہ کیا؟ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ آپ کے بنا آج تک کبھی لنچ ناشتہ ڈنر کیا ہے؟ وہ جواباً آئی برو اچکا کر بولا، جس پر وہ محبت سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتی مسکرائی۔ وہ چھوٹا تھا اس سے کافی، لیکن وہ اس کا خیال ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح ہی رکھتا آیا تھا۔ وہ معصوم تھی، صرف زبان کی ہی تیز تھی، ورنہ بہت ڈرپوک تھی۔ وہ حنان اس کا سایہ بن کر ہی رہتا آیا تھا اس حادثے کے بعد۔ اچھا تم بیٹھو، میں کوک سے کہتی ہوں ہمارے لیے اچھا سا ناشتہ ریڈی کرے، اور میں تب تک فریش بھی ہو لیتی ہوں، وہ کہتی ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہنی میرا یہ بیگ اوپر پہنچا دو، وہ کچن سے آتی نیچے پڑے بیگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میں لے آتا ہوں آپی، اذلان بھائی کے کمرے میں لے کر جانا ہے نا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا شرارت سے بولا۔ ہاں، وہ جواباً ناک چڑھا کر کہتی ہوئی اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ شہباز بیٹا یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا یہ تمہارا حال؟ احمد رئیس اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشانی سے بولے، جس کے چہرے پر ہاتھوں اور بازوؤں پر پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں ابو، میں جمعے کو شہر سے آ رہا تھا جب کچھ چوروں نے مجھے بہت مارا اور جاتے جاتے میرا موبائل بھی چھین کر لے گئے، وہ درد سے بولا۔ تم نے ان کے چہرے دیکھے؟ منیبہ بیگم نے بیٹے کو ہلدی والا دودھ دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ان کے چہروں پر نقاب تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ موبائل کا مطالبہ تو بعد میں کیا تھا انہوں۔ شہباز رئیس حیرت سے بولا۔ تم فکر نہ کرو، میں کرواتا ہوں پتہ، تم کہاں تھے؟ فون کر کے اطلاع ہی کر دیتے۔ احمد صاحب نے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے پوچھا۔ زخمی تھا ابو تو اپنے شہر والے دوست کو فون کیا، وہ مجھے ہاسپٹل لے گیا، وہاں رہا اور آج صبح میں لوٹ آیا۔ ابو ایک بات بتائیں، کیا شفقت لشاری کی پوتی کا نکاح ہو چکا ہے؟ مطلب کل اس کا نکاح تھا نا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ ہاں ہو چکا ہے، اور وہ بھی کسی اور سے نہیں، اذلان بخت سے۔ احمد صاحب بیٹے کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے بول کر وہاں سے اٹھ کر پولیس انسپیکٹر سے بات کرنے لگے، جبکہ شہباز رئیس کے چہرے پر زلزلے والے تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خود سے ہی بڑبڑایا تھا۔ وہ ساکت بیٹھ گیا تھا، دودھ کا گلاس ہاتھوں میں ہی پکڑا رہ گیا۔ زرگل، مالا، ہما بھی وہیں اذلان مینشن پہنچ گئی تھی جب وہ تھوڑی دیر بعد سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آتی دکھائی دی۔ ماشاءاللہ آپی، حنان اسے دیکھتا کھڑا ہوتا ہوا بولا، جو وائٹ ٹراؤزر پر سی گرین وائٹ کام والی شارٹ قمیض پہنے، ایک کندھے پر وائٹ ہی سی گرین بارڈر والا دوپٹہ رکھے، ایک کلائی میں گولڈ کی 4 چوڑیاں، دوسرے میں وائٹ اور سی گرین چوڑیاں، وائٹ ہی سینڈل، گولڈ کے جھمکے، چھوٹی سی باریک چین گلے میں پہنے، گنگریالے بال کھلا چھوڑے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بلکہ صحیح معنوں میں نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ ارے یار کیا لگ رہی ہیں آپ، ہما اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرائی۔ بس میں نے سوچا اپنی دادی کی بات مان لوں، دادی کہہ رہی تھی تمہارے آغا جی کی، میری اور اذلان بخت کی دعوت ہے دوسرے علاقے میں، اذلان تو جائے گا نہیں، تم چلی جاؤ اپنے آغا جی کے ساتھ، وہاں میٹ کی بھی ڈشز ہوں گی، وہ ان کے قریب آتی تفصیل سے بولی، جبکہ ہنی پریشان ہوا۔ ایک بار ایسے ہی وہ تیار ہوئی تھی اور وہ پھنس گئی تھی۔ آپی میں نہیں چاہتا میری آپی ایسے تیار ہو کر باہر جائے، نظر لگ جاتی ہے نا، حنان نے پریشانی سے کہا۔ ارے ہنی، تمہاری آپی کوئی خوبصورت شے تھوڑی ہے، بس نارمل ہے، تمہاری آپیاں مجھ سے زیادہ پیاری ہیں، ہما، زرگل اور مالا ہے نا، انہیں تو نظر نہیں لگتی، وہ اپنے لیے جوس نکالتی ہوئی لاپرواہی سے بولی۔ پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اور میں نہ نہیں سنوں گا، میں آغا جی سے بات کر لوں گا، حنان اٹل لہجے میں کہتا ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکا کر بیٹھا، جبکہ وہ تینوں رش سے ان بہن بھائیوں کا پیار دیکھ رہی تھی۔ بھائی تو ہما کا بھی تھا، مالا کا بھی تھا، لیکن ان میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور حنان اور زرگون انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا وہ ایک دوسرے سے چھوٹے ہیں۔ زرش نے حیرت سے اسے دیکھا جو لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی، آس پاس بہت سی خواتین تھیں جو اس کے لیے گفٹس اور سلامیاں وغیرہ لائی تھیں، دادی، شہالہ، نگت، انیلا، سب خواتین بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ زرش حیرت سے زرگون کو دیکھے جا رہی تھی جو آج مشرقی دلہن کے روپ میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹا، شوہر نے آپ کو کیا گفٹ کیا ہے؟ ایک چلبلی سی عورت نے مسکرا کر پوچھا۔ زرگون نے سرایت سے دادی کو دیکھا، دادی نے چوڑیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ ناسمجھی سے کبھی انہیں تو کبھی ان کی کلائی کو دیکھتی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھیں۔ زرگل سمیت سب اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ امارہ اور ملیحہ کی زرگون سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی، اس لیے وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی زرگون کو منہ بنائے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے تو کچھ نہیں دیا انہوں نے، وہ دادی کو ناسمجھی سے دیکھتی اس عورت سے بولی۔ اف،
یہ لڑکی ایک اشارہ تک نہیں سمجھ سکی۔ دادی تعصب سے بڑبڑا کر رہ گئی، جبکہ سنبل زرش کو دیکھتی مسکرائی۔ جواباً زرش بھی مسکرائی۔ بیٹا دیا تو ہے اس نے تمہیں، تمہارے نام پر وہ نہر والی اور پہاڑ والی زمین تو لگا دی ہے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ دادی جلدی سے بولی تھیں کہ یہ عورتیں گھر گھر جا کر باتیں کرتی ہیں، وہ کب کی، اور سائن بھی نہیں لیے میرے۔ وہ حیرت سے خود ہی بڑبڑائی، جبکہ سنبل اور زرش کا چہرہ ایک دم سے تاریک پڑا تھا۔ ماشاءاللہ، پھر تو ہماری بہو بہت امیر ہے، ان میں سے ایک عورت خوش اخلاقی سے بولی۔ زرگل، ہوما، مالا نے بھی اسے گفٹ دیے تھے، امارا اور ملیحہ نے ماں کی جھڑکیوں سے بچنے کے لیے اسے گفٹ دیے۔ زرگل، آج رات ڈنر پر ثاقب آ رہا ہے، تو جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ۔ سنبل بیگم اچانک سے ہی زرگون کے پاس بیٹھتی زرگل سے بولی، جس کے چہرے پر ایک دم سے تاریکی چھائی تھی، ہنستے ہوئے ہونٹ ساکت ہوئے تھے۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ، جا کر کپڑے وغیرہ چینج کر لو۔ سنبل بیگم اس اپنی جگہ جمے دیکھ کر تنک کر بولی۔ وہ ماں کو دیکھتے ہوئی وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ زرگون نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ ثاقب کون ہے؟ وہ ہوما کو پوچھنے لگی۔ زرگل آپی کے ماموزاد اور ان کے منگیتر۔ ہوما نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، جس پر وہ سنجیدگی سے سنبل بیگم کو دیکھتے لگی، جو نخوت سے اسے دیکھتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھیں۔ آغا جی کے ساتھ وہ ملکوں کی حویلی آئی تھی، بڑی سی بلیک شال اوڑے، سی گرین پٹی والا سفید دوپٹہ کندھے پر رکھے۔ وہ ان کی خواتین سے باتیں کر رہی تھی، لہجے میں بہت مٹھاس شامل ہوئی تھی، جس سے وہ خواتین خوب متاثر تھیں اس سے۔ آغا جی، یہ کن کا گھر ہے؟ وہاں آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا میڈم کو، لیکن پوچھنا اب یاد آیا تھا۔ یہ ازلان بخت کے جگری دوست عبداللہ کا گھر ہے، اسی نے دعوت کی ہے۔ وہ کل شادی پر شریک نہیں ہو سکا تھا، آؤٹ آف سٹی تھا، تو آج اس نے دعوت پر بلایا ہے۔ وہ جو سامنے وائٹ سوٹ میں بیٹھا ہے، وہ عبداللہ ملک ہے، شادی شدہ ہے، 2 بچے بھی ہیں۔ آغا جی نے اس کی طرف جھکتے ہوئے بہت تفصیل سے اسے بتایا، جس پر اس نے سر ہلایا، جبکہ ہنی ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اسے بچے بہت پسند تھے۔ ٹن ٹن دروازے کی بیل بجی تھی۔ حمیدہ، تم ٹھہرو، میں خود کھولتا ہوں۔ عبداللہ ملازمہ کو دروازے کی جانب جاتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ مسکرایا تھا، اس کی عزیز ہستی جو دروازے کے فریم میں کھڑی تھی۔ تمہاری تو طبیعت خراب تھی؟ ازلان اس کے گلے لگتا حیرت سے بولا۔ اگر طبیعت خرابی کا نہ بتاتا تو تم نے کون سا آ جانا تھا، اس لیے یہ بہانہ ضروری تھا۔ آؤ اندر۔ عبداللہ اس کی ہفکی بڑی نظروں میں مسکرا کر دیکھتا ہوا اسے کھینچتا ہوا بولا۔ وہ ہفکی سے اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا اندر آیا۔ جب لاؤنج میں بیٹھی شخصیات کو دیکھ کر وہ تھما۔ اس کی گود میں ایک 3 سال کا بچہ تھا، جبکہ آغا جی ملک شرجیل، جو کہ عبداللہ کے دادا تھے، ان سے باتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ اف! وہ دانت پیس کر عبداللہ کو گھورتا بلند آواز میں سب کو سلام کرتا ان سے ملا۔ زرگون نے بچے سے نظریں ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہیں، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ تو کراچی گئے تھے نا؟ آغا جی نے تو یہی بتایا تھا۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ وہ بچہ کبھی اس کی چوڑیاں چھوتا تو کبھی اس کے کانوں میں پہنے ہوئے بڑے بڑے ٹوکری والے سونے کے جھمکوں کو چھوتا۔ آغا جی، آپ یہاں؟ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ بھائی، ہمیں تو عبداللہ نے انوائٹ کیا تھا، اب ہم عبداللہ کو منع تو نہیں کر سکتے تھے نا؟ آغا جی ہلکی مسکان سے بولے۔ وہ انہیں سنجیدگی سے دیکھ کر رہ گیا۔ کھانا ریڈی ہے، آ جائیں سب۔ عبداللہ کی بیوی لاؤنج میں آتی ہلکی مسکان سے بولی، جس سے سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے۔ زرگون نے حیرت سے میٹ کی ڈشز کو دیکھا۔ میٹ، بریانی، چائنیز رائس، سبزیوں کی ڈشز، مرغ کی ڈشز، سب کچھ تھا۔ زرگون کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ تبھی آغا جی کا فون بجا تھا۔ موبائل نکال کر وہ یس کا بٹن دباتے کان سے لگا گئے۔ او اچھا، ہم ابھی نکل رہے ہیں، معذرت، ہمیں نکلنا ہوگا، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، سو ہمیں نکلنا ہوگا۔ آغا جی اچانک ہی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولے تھے، ساتھ ہی حنان بھی کھڑا ہوا۔ زرگون، تم نہیں چلو گی؟ آغا جی مصنوعی سنجیدگی سے بولے، جبکہ وہ منہ پھلائے للچائی نظروں سے کھانا دیکھ رہی تھی۔ ازلان بخت کی نظریں اسی پر تھیں۔ زرگون، آغا جی آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، وہ طنز سے بولا۔ نہیں، میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گی، ان لوگوں نے اتنے پیار سے ہمارے لیے دعوت ارینج کی ہے، ایسے اٹھ کر جانا تو برا لگتا ہے نا، کیوں آغا جی؟ وہ سنجیدگی سے بولی، جبکہ آغا جی اپنے پلان کو کامیاب ہوتے دیکھ کر ہلکی مسکان سے سر ہلاتے ہوئے حنان کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے چلے گئے، جبکہ ازلان بخت اتنے لوگوں میں کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتی ایک مشرقی لڑکی کی طرح اس کی پلیٹ میں بھی چائنیز رائس ڈال رہی تھی۔ یہ سب اسے اتنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کرنا پڑا تھا، ورنہ ایسا تو وہ خواب میں بھی نہ کرتی۔
وہ جب کھانا کھا کر کچھ دیر بعد وہاں سے نکلنے لگے تو عبداللہ کی والدہ نے زرگون کو ایک خوبصورت سے ڈریس کے ساتھ سندھی کڑھائی والی شال اور 50,000 کی سلامی دی تھی، جسے لینے سے وہ انکاری تھی، لیکن انہوں نے زبردستی وہ بیگ اس کی گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ وہ دونوں پیچھے تھے جبکہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ ارد گرد بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں درخت، جنگلات، کھیت اسے کافی فیسینیٹ کر رہے تھے۔ آغا جی کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں کیا پاگل ہوں بھلا اتنا مزیدار کھانا چھوڑ کر گھر جا کر سبزی کھاتی؟ نیور فار ایور، سنجیدگی سے جواب دیا گیا، جس پر وہ لب بھینچ گیا تھا۔ وہ اپنی نوعیت کی عجیب کوئی لڑکی تھی۔ تبھی گاڑی جھٹکا کھاتی ہوئی رکی تھی۔ اللہ رکھا کیا ہوا؟ وہ ڈرائیور سے بولا جو بار بار چابی لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صاحب لگتا ہے گاڑی میں کوئی فالٹ آ گیا ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی، ڈرائیور نے پریشانی سے جواب دیا۔ ڈیم اٹ، وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا موبائل میں حیام کو میسج کرتا، گاڑی بھیجنے کا کہہ کر فون پاکٹ میں رکھتا وہ چونکا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل چکی تھی۔ مس مرضی گاڑی میں بیٹھیں، وہ غصے سے بولا۔ میں نہیں بیٹھ رہی، میں تو واک کروں گی، بہت اوور ایٹنگ کر لی ہے، وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی ضدی لہجے میں بولی۔ وہ غصے سے باہر نکل کر اس کی طرف آیا۔ یہ روڈ خطرناک ہے مس زرگون عاظم، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ کیوں بیٹھوں؟ اب میں گھوموں پھروں بھی نہ، میری اپنی لائف ہے، یہاں دل کیا وہاں جاؤں گی۔ وہ تنک کر بولتی ایک کھیت کی طرف چلنے لگی، جبکہ وہ کندھے اچکاتا ہوا گاڑی سے ٹیک لگائے گاڑی آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ صاحب وہ جگہ پراسرار ہے، یہ جگہ ہمارے ہمسائے کی ہے۔ وہ ایک دن رات کو گائیں بھینس باندھنے آیا تو اسے وہ خود کی شکل کا ایک آدمی گائیں بھینس باندھتا ہوا نظر آیا۔ وہ تو وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ تب سے وہ یہ کھیت اور ڈیرا چھوڑ چکا ہے، یہاں جو جاتا ہے اسے اپنا آپ وہاں دکھتا ہے، میڈم کو واپس بلا لیں، ڈرائیور نے سنجیدگی سے اسے بتایا، جبکہ وہ سر جھٹکتا ہوا کلائی پر بندی واچ دیکھنے لگا۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے اسے گئے جب وہ چیختی ہوئی اس طرف سے بھاگ کر آتی ہوئی دکھائی دی۔ فل تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کا کندھا دبوچ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا وہاں بھوت دیکھ لیا اپنی شکل کا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیرت سے اس سے دور ہوتی ہوئی بولی۔ کیونکہ وہ بھوت میں ہی تھا۔ کیا؟ وہ 3-4 قدم کی دوری پر ہوتی چیخی۔ میڈم جی، صاحب مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ جگہ پراسرار ہے۔ ڈرائیور اس کی چیخ سے گھبراتا ہوا جلدی سے تفصیل دے گیا، جبکہ وہ گہرے سانس لیتی جٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھی۔ باہر کھڑے انسان کے لبوں پر ایک انجانی سی مسکراہٹ چھلکی تھی، جس سے وہ خود بھی انجان تھا، لیکن ڈرائیور نے حیرت سے اپنے صاحب کو دیکھا تھا جس کے لبوں پر بھولے سے بھی کبھی مسکان نہیں آتی تھی۔ ہاں، جب بیٹی ساتھ ہوتی تو وہ مسکرا دیتا، لیکن وہ مسکراہٹ بہت اوپری ہوتی تھی۔ دوسری گاڑی آتے ہی وہ اس میں بیٹھ کر چلے گئے۔ ازلان وقت تو گاڑی سے اترتا سیدھا اپنے پورشن کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ آغا جی کے پورشن کی جانب آتی رکی۔ سامنے ہی ایک لڑکا ہونٹوں پر عجیب سی دھن سجائے ارد گرد لوفرانہ انداز میں دیکھتا زرگون کو دیکھ کر ایک آنکھ دبا گیا تھا، جس پر وہیں رکی رہی۔ وہ لڑکا عجیب سی مسکان سے اس کے پاس سے گزرنے لگا تھا جب وہ اپنا پاؤں اس کے پاؤں میں الجھا گئی تھی، جو اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ اپنے دھیان میں چلتا وہ سیدھا نیچے فرش پر گرا تھا۔ آنکھوں اور ہونٹوں کو کنٹرول میں رکھو بلی کی منہ والے، ورنہ یہیں دفنا دوں گی، اپنے بھائی سے کہلوا کر، ایڈیٹ خبیث مسکراہٹ والا، وہ غصے سے کہتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ لڑکا حیرت سے نیچے گرا اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ سامنے والے چھت پر کھڑا لڑکا زرگون کی تصویر کھینچ کر کسی کو بیچ چکا تھا۔ کیا یہی لڑکی ہے؟ اس نے میسج کر کے پوچھا۔ ہاں، مختصر سا جواب آیا تھا۔ یہ لنگور کون تھا؟ وہ سامنے سے آتی مالا سے بولی۔ یہ زرگل آپی کے منگیتر اور ان کے کزن ہیں، فرانس میں ہوتا ہے، فیملی بہت رچ ہے اس کی، اس لیے تو سنبل تائی نے بنا کچھ سوچے سمجھے زبردستی زرگل کا رشتہ کر دیا تھا، مالا افسوس سے بولی۔ زرگل نے انکار نہیں کیا تھا، وہ حیرت سے بولی۔ ان کے انکار کو کون سنتا؟ ان کی امی بہت سخت ہیں، وہ صرف اپنی ہی کرتی ہیں، مالا گہری سانس لے کر کہتی اسے گڈ نائٹ بولتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کافی دیر وہیں ہونٹ بنچے کھڑی رہی، پھر سر جھٹکتی اپنے پاپا کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں وہ ان کے ساتھ کافی دیر بیٹھی رہی، کیونکہ ہنی تو ارسلان اور شازم کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بخت مینشن آئی تھی۔ وہ مسکرائی، سامنے ہی صوفے پر ہنا بیٹھی تھی، ہاتھ میں ریموٹ تھا، سامنے LED پر کارٹون چل رہے تھے۔ ہائے ہنا، وہ اس کے قریب آتی مسکرا کر بولی۔ ہائے آنٹی، آپ یہاں؟ واؤ! ہنی ایک دم صوفے پر کھڑی ہوتی پرجوش انداز میں بولی۔ ہاں، میں نے سوچا کیوں نہ جا کر ہنا کے ساتھ رہا جائے، ساتھ اسے کمپنی بھی دی جائے، کیسا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھی مسکرا کر بولی۔
واو، گڈ آئیڈیا. پتا ہے میں اکیلی بہت بور ہوتی ہوں یہاں، اور میرے جتنا بچہ بھی ہمارے گھر کوئی نہیں تو میں بہت بور ہو جاتی ہوں. آپ پلیز اب یہیں رہیے نا جب تک میری چھٹیاں ہیں. ہنا اس کا ہاتھ پکڑتی لجاجت سے بولی. آپ کہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں آپ کی چھٹیاں تک رک جاتی ہوں. اب خوش؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم آپ کے بابا کے کمرے میں سلیپ کریں گے. ان کا کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت ہے، دونوں وہاں آرام سے سویا کریں گے. کیسا؟ وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری شرارت لیے اس سے بولی. وہ تو ٹھیک ہے آنٹی، لیکن بابا نہیں مانیں گے. وہ اکیلے سوتے ہیں نا، ہمارے ساتھ بیڈ پر کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. وہ سمجھداری سے بولی. تو آپ اپنے بابا سے کہہ دینا وہ دوسرے روم میں چلے جائیں. وہ اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے چھوتی ہوئی بولی، جبکہ ہنا کو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا. وہ بچی اسے دیکھے گئی. دیکھو جیسے میں کہتی ہوں ویسے کرتے جانا، اوکے؟ وہ اس کی انگلی ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی. وہ اس کے چہرے کو اشتیاق سے دیکھتی ہوئی سر ہلا گئی. کوریڈور کے دوسری سائڈ مڑتی وہ رکی تھی. سامنے سے ہی خیام چلا آ رہا تھا. اب وہ بھی تھم چکا تھا اسے سامنے دیکھ کر. دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دھیمے دھیمے قدموں سے چلنے لگے. اب وہ ایک دوسرے کے عین سامنے تھے. زرگل کی آنکھوں میں ایک آگ سی جلنے لگی تھی، جبکہ خیام بے بس سا اسے دیکھے گیا. زرگل، وہ گزرنے لگی تھی جب وہ اچانک سے بولا. وہ رک تو گئی لیکن نہ پلٹی نہ کوئی جواب دیا. زرگل، کیا تم مجھے معاف کر سکتے؟ مجھے ایک موقع دو گی؟ وہ سر جھکائے اس سے بولا. ہرگز نہیں خیام علی، تمہیں بھی اس اذیت میں جلنا ہوگا، پچھتاؤ گے ساری زندگی. وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں تنہا ہارا سا کھڑا رہ گیا. آنکھوں میں وہی ویرانی سی چھا گئی تھی. حنان نے بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ کر لب بھینچے. وہ ان دونوں کی باتیں سن چکا تھا اور ان کے چہروں پر رقم اذیت وہ اس سے بھی آگاہ ہو چکا تھا. وہ کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھ گیا. بابا ہم آ جائیں روم میں؟ حنا نے ڈور نوک کرتے ہوئے پوچھا. یس مائی پرنسس، وہ فائل بند کرتا محبت سے بولا. وہ چونکا کیونکہ حنا کے پیچھے وہ بلا جو تھی، جو ہونٹ اوپر چڑھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی. ازلان بخت کے ماتھے پر بڑے ناگوار بل پڑے تھے، جس کو دیکھ کر وہ ناک چڑھاتی پڑے مالکانہ حقوق سے بڑی سی چادر صوفے پر رکھنے لگی. بابا جان، کیا ہم آپ کے روم میں سو سکتے ہیں؟ حنا نے معصومیت سے پوچھا. وہ ٹھٹکا. حنا آپ ٹھیک تو ہو؟ آپ پہلے بھی تو اپنے روم میں سوتی تھی نا؟ وہ حیرت سے بولا کیونکہ حنا کو اپنے روم کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی. مجھے اس روم میں ڈر لگتا ہے، کھڑکی سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں، میں نہیں سوں گی وہاں. حنا نے بنا اٹکے بہت پراعتماد انداز میں کہا. وہ ٹھٹک کر کھڑا ہوا، پھر اسے دیکھنے لگا جو معصوم صورت بنائے اپنے موبائل میں بزی تھی. حنا مائی ڈال، وہاں کوئی نہیں ہے. آپ کے بابا کے ہوتے کیا کوئی بھوت آپ کو ڈرا یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ اس کے پاس نیچے بیٹھتا ہوا بولا. ہاں، آپ خود جو بھوت ہو. وہ غصے سے بڑبڑائی تھی. نہیں، مجھے یہیں سونا ہے آپ کے روم میں. آپ میرے والے روم میں سو جائیں نا پلیز، اس کی بیٹی نے ضدی لہجے میں کہا تھا. اور ایسی ضد اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی، جس سے وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کسی اور کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے. وہ کھڑا ہوتا اس کی طرف آیا، جو اسے اپنی طرف آتا دیکھ جلدی سے حنا کے پاس آنے لگی تھی. جب وہ سرایت سے اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ گیا تھا، وہ بوکھلائی. میری بیٹی کو آئندہ اگر کچھ الٹا سیدھا سکھایا تو تمہیں الٹا لٹکا دوں گا. وہ غصے سے دھیمے سے پھنکارا تھا. الٹا کیسے لٹکائیں گے؟ پنکھے سے یا کسی اور چیز سے؟ بتا دے مجھے. وہ ناک چڑھا کر بولی. شٹ اپ یو فول گرل، مجھ سے نہ آپ تمیز سے بات کیا کریں. میں کوئی آپ کی بیوی نہیں ہوں جو آپ مجھ پر چلائیں گے.